अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के अस्मा व सिफ़ात के आज के सेशन में आप सबको खुश आमदीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाह के अच्छे अच्छे नामों में से आज हम पढ़ेंगे अलबारी। इसका मतलब है बग़ैर किसी मादे के पैदा करने वाला, बग़ैर किसी मटेरियल के पैदा करने वाला। सूरतुल हश्र में अल्लाह ताला के नामों का गुलदस्ता है जिसमें ये नाम भी शामिल है। अल्लाह ताला का फरमान है, वो अल्लाह है, पैदा करने वाला है और बग़ैर किसी मादे के पैदा करने वाला है, तस्वीरगरी करने वाला है। उसी के लिए हैं अच्छे अच्छे नाम। जो कुछ आसमान व ज़मीन में है उसकी तस्बीह कर रहा है और वो गालिब हिकमत वाला है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस कायनात में सब मखलूक़ात को पैदा किया और हर मखलूक़ को पैदा करने के लिए सबसे पहले उनके मादे बनाए। तो ये अल्लाह ताला की बहुत अजीम कुदरत है कि उसने मादों की तख्लीक़ात की और उन्हीं तख्लीक़ात के ज़रिए से मखलूक़ात को वजूद बख्शा। इस कायनात में हमें बहुत से मादे जो हैं वो नज़र आएंगे, आलम उल्वी में भी और आलम सुफली में भी। आलम उल्वी कहते हैं ऊपर की दुनिया को। ऊपर की दुनिया में क्या कुछ है? फ़रिश्ते हैं। फ़रिश्तों को अल्लाह ने नूर जैसे मादे से पैदा किया। इसी तरह आसमान को बनाया, सूरज चाँद सितारों को बनाया, परिंदों को बनाया। सूरज चाँद सितारों को देखिए, इन दोनों के मादे जो हैं बिल्कुल ही मुख्तलिफ़ हैं, जिसकी वजह से इनकी रंग, शक्ल व सूरत हर चीज़ मुख्तलिफ़ है। आसमान को मुख्तलिफ़ मादे से बनाया। इसके अंदर जो बादल हमें नज़र आते हैं उनका मादा बिल्कुल ही मुख्तलिफ़ है। परिंदों का मादा बिल्कुल मुख्तलिफ़ है। परिंदों को देखें, परिंदों के मुख्तलिफ़ अजसाम बनाए। इनके अंदर क्या है? हड्डियाँ भी हैं, गोश्त भी है। इसी तरह इनके ऊपर पड़ भी हैं मुख्तलिफ़ रंगों के। इनकी चूँचें हैं। हर चीज़ का मादा मुख्तलिफ़ है। चूँचों का मादा जो है वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ़ है। आँखों के अंदर जो शीशा बना दिया बिल्कुल मुख्तलिफ़ है। और तमाम परिंदे आपस में, इनकी स्पीशीज़ जो हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ़ हैं। तो अल्लाह ताला की कितनी अजीम कुदरत है कि उसने इनको सबको मुख्तलिफ़ मादों से पैदा किया। और इसी तरह से परिंदों और हशरात के जो अंडे हमें नज़र आते हैं, एक गोश्त के अंदर से किस तरह का खौल निकल आता है और उसके बाहर जो है मुख्तलिफ़ खौल है और अंदर जो है वो मादा बिल्कुल ही मुख्तलिफ़ है। तो ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी कुदरत है। ज़मीन की साख्त का मादा बिल्कुल ही कुछ और है और सतह का मादा कुछ और है। ज़मीन की सतह पर हमें मट्टी नज़र आती है, पानी, पत्थर, सहरा, नबातात, जमादात वग़ैरह और मुख्तलिफ़ मखलूक़ात हमें नज़र आती हैं। इसी तरह से ज़मीन के अंदर जो है आग जैसा टेम्परेचर है। हम अगर इसके ऊपर सर्च करें तो हमें मालूम होगा कि हम एक आग के गोले पर मुसलसल बैठे हैं। लेकिन अल्लाह ने अंदर का मादा मुख्तलिफ़ रखा, अंदर का माहौल मुख्तलिफ़ रखा और बाहर का माहौल मुख्तलिफ़ कर दिया। हमें पता भी नहीं चलता कि हम एक आग के गोले के ऊपर बैठे हुए हैं। तो ये अल्लाह ताला की बहुत अजीम कुदरत है। ज़मीन की सतह पर अल्लाह ताला ने जो मिट्टी जैसा मादा रखा उसको भी एक जैसा नहीं रखा, उसमें भी मुख्तलिफ़ इक़साम बना दी। इसी तरह से रेत जैसा मादा रखा, वो भी बिल्कुल ही मुख्तलिफ़ है, मट्टी जैसा नहीं है, बिल्कुल ही मुख्तलिफ़ है, ज़र्रात की मानिंद है। इसी तरह से जो जमादात के अंदर से हमें क्या कुछ मिलता है, जितने भी पत्थर मिलते हैं, वो चाहता तो एक ही पत्थर बना देता, लेकिन ये उसकी अजीम कुदरत है, अलबारी है वो। उसने एक पत्थर से मुख्तलिफ़ किस्म के पत्थर निकाले जिनको हम अपनी तामीरात में इस्तेमाल करते हैं और मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ पत्थर पाए जाते हैं। तो ये अल्लाह ताला की अजीम कुदरत की निशानी है, उसने मुख्तलिफ़ मादे पैदा किए। इसी तरह से पत्थरों के अंदर भी हमारे पास ज़ेब ज़ीनत के लिए पत्थर अल्लाह ताला ने इनमें से निकाले। तो ये मुख्तलिफ़ मादों को एक साथ रखने वाली ज़ात कौन है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला की। हशरात के अजसाम को बिल्कुल मुख्तलिफ़ बनाया। अगर हम एक मक्खी को देखें तो मक्खी का पड़ जो है उसका मादा कुछ और नज़र आता है, उसकी आँखों के अंदर मादा कुछ और नज़र आता है, उसकी चमकदार खाल जो है वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ़ मादे की नज़र आती है। एक तितली को देखिए, उसका मादा कुछ और है। इसी तरह से बाकी जितने भी हशरात हैं, और कितने हशरात इस दुनिया में हैं,
کتنی ان کی سپیشیز ہیں، کتنی ان کی تعداد ہے، اس کا تو ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو اتنے زیادہ مادے پیدا کرنے والی ذات ایک ہی ہے، عظیم قدرت، عظیم عظمت کا مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ پانی جو ہے بذات خود جو ہے یہ مادہ نہیں، ایک بہنے والی چیز ہے، لیکن اگر ہم اس کو ایک مٹیریل کے طور پر کنسیڈر کریں تو یہ ایک مادہ ہے، بالکل ہی مختلف اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر رکھ دیا، اور اس پانی کی وجہ سے مختلف زندگیوں کو وجود بخشا۔ اور پانی کو بھی ایک شکل میں نہیں رکھا، پانی کی بھی مختلف شکلیں رکھ دیں، جیسے کہ برف کی شکل میں بھی موجود ہے، بہتا ہوا اپنی اصل حالت میں بھی موجود ہے، اسی طرح سے بخارات کی شکل میں۔ تو یہ ایک مادے سے مختلف شکلیں بنانے والی کون ذات ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ اور اس کے اندر کی مخلوقات بالکل ہی مختلف ہیں۔ اگر ہم ایک ڈولفن کو دیکھیں تو ڈولفن کے اندر جو ہے گوشت نما مادہ موجود ہے، اور اس کی کھال کا مادہ بالکل ہی چمکدار مختلف ہے۔ اسی طرح سے یہ تو ایک ڈولفن کی بات کر رہے ہیں، کتنی سپیشیز ہیں جو پانی کے اندر موجود ہیں، اور پھر ان کی تعداد کتنی ہے ہم تو جانتے بھی نہیں، ان کی تعداد تو بہت دور کی بات، ہمیں ان کی سپیشیز کا بھی نہیں پتہ۔ تو یہ اللہ کی عظیم قدرت کی نشانی ہے، اس نے اتنے مختلف مادے ایجاد کیے اور ان مادوں سے مختلف مخلوقات کو وجود بخشا۔ جانوروں کی مختلف اقسام رکھ دیں، صحرا کی مخلوقات کچھ اور ہیں، خشکی کی مخلوقات کچھ اور ہیں، اور ان مخلوقات کے اجسام مختلف بنائے، ان کو شکل و صورت میں مختلف بنایا، مختلف مادوں کے ساتھ ان کو پیدا کیا۔ ان کی بھی ایک ایک تفصیل کو دیکھیں، ایک ایک جانور کی تو اس کی کھال کا مادہ کچھ اور ہے، اس کی ہڈیوں کا مادہ کچھ اور ہے، اس کی گوشت کا مادہ کچھ اور ہے، اس کی آنکھوں کا کچھ اور ہے۔ اسی طرح سے ہاتھی کو دیکھیں، اس کے دانتوں کا مادہ بالکل ہی مختلف ہے، اور ان سب چیزوں کو ہم سب انسان جو ہیں اپنے فائدوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنے مختلف جانور بنائے اور ان کو انسانوں کے لیے مسخر کر دیا کہ وہ ان کو استعمال کر سکیں۔ تو یہ اللہ کی بہت عظیم قدرت ہے کہ اس نے اتنے مختلف مادوں کے ساتھ مختلف مخلوقات کو وجود بخشا۔ اسی طرح سے ہوا کا الگ مادہ ہے جو ہائیڈروجن اور آکسیجن کا مجموعہ ہے، آگ کا مختلف مادہ ہے، نباتات کا مادہ بالکل ہی مختلف ہے۔ ایک لکڑی نکلتی ہے زمین کے اندر سے، زمین کا مادہ تو پہلے ہی مختلف ہے، اس کے اندر سے لکڑی کو نکالنا، اور پھر لکڑی کے اندر سے اتنے نرم و نازک پتے اور پودے، پھل پھول سب کچھ اگا دینا، یہ کتنی عظیم اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ یہ بہت بڑے معجزات ہیں جن کے ہم عادی ہو چکے ہیں، ہمارے ارد گرد ہر وقت یہ معجزات موجود ہیں۔ لکڑی کے اندر سے نرم و نازک پھول کا اگنا، یہ کتنا بڑا معجزہ ہے۔ اسی طرح سے پھولوں کے رنگ مختلف ہیں، ان کی خوشبو مختلف ہے، ان کی شکل و صورت مختلف ہے۔ تو یہ ایک ہی ذات ہے جو ان کو پیدا کیے ہوئے ہے۔ پھلوں کی بات کریں، سبزیوں کی بات کریں، ایک سبزی کو لیں، ایک پھل کو لیجئے، جیسے کہ تربوز کی باہر جو اس کا خول ہے وہ بالکل ہی مختلف ہے، چھلکا مختلف ہے، اس کے اندر کا گودا مختلف ہے، اس کے بیجوں کا مادہ مختلف ہے۔ اسی طرح سے اس کو اگر ہم چاہیں تو لیکوڈ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اللہ کی عظیم قدرت ہے۔ یہ تو ہم نے ایک تربوز کی بات کی، کتنے تربوز اس وقت اس زمین کے اوپر موجود ہیں اور کتنے آ کر ختم ہو چکے، کتنے قیامت تک اللہ تعالیٰ اگائے گا۔ اسی طرح سے ایک ایک پھل کو تصور کیجئے، ایک انگور کو لے لیجئے، ایک ایک پھل کو اتنی تفصیل کے ساتھ اس کی کھال مختلف بنائی، اس کے اندر کا مادہ مختلف بنایا، اس کے بیجوں کو مختلف بنا دیا۔ تو اتنی عظیم قدرت کا مالک کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ ہم اگر ایک آم کو بھی لے لیں تو آم کی کھال بالکل ہی مختلف ہے، اس کے اندر جو ہم رسدار مادہ استعمال کرتے ہیں وہ مختلف ہے، اس کے اندر بیج کا مادہ مختلف ہے، اور بیج کے اندر مزید بیج موجود ہے جو بالکل ہی مختلف ہے۔ اسی طرح سے سنترا اور کیلا۔ پھر ڈرائی فروٹس کو دیکھیے کیسے اللہ تعالیٰ لکڑی نما خول کے اندر سے ایک نرم و نازک جو ہے وہ ڈرائی فروٹ نکال دیتے ہیں، نرم و نازک بھی ہوتے ہیں، سخت بھی ہوتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف مادوں کے ساتھ ایک بادام کو پیدا کیا، اسی طرح سے ایک اخروٹ کو پیدا کیا، اور کتنے اخروٹ ہیں، کتنے بادام ہیں، اور اللہ تعالیٰ مسلسل ان کو پیدا کیے چلے جا رہا ہے۔ سورۃ الملک میں بتایا، جس نے تہوں میں آسمان پیدا کیے، آپ رحمان کی تخلیق میں کوئی تضاد نہیں دیکھتے، پس نظر دوراؤ، کیا کوئی خلل نظر آتا ہے؟ کیا ہمیں واقعی میں کوئی اللہ کی تخلیقات کے اندر کوئی خلل نظر آتا ہے؟ ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ سورۃ سجدہ میں بتایا کہ جس نے ہر چیز کو بہترین ساخت پر پیدا کیا، اور انسان کی ابتدا کیسے کی؟ مٹی سے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود ہی بتا دیا کہ اس نے ہر چیز کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے، ہم اس میں کوئی نقص، کمی یا عیب نہیں نکال سکتے۔ اور انسان کو کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے۔ انسان اللہ کی سب سے اہم مخلوق ہے، جس کو اللہ نے شعور دیا ہے اپنی ذات کی پہچان کے لیے، اور اس شعور کی وجہ سے ہی انسان کو اتنی زیادہ مخلوقات سے افضل قرار دیا۔
انسان کو ایک مٹی سے پیدا کیا لیکن کتنا مختلف بنایا، شکل و صورت میں، رنگت میں، اسی طرح سے جسم میں، ہر طرح سے مختلف بنایا، سوچ میں، ذہنیت میں۔ انسان کے جسم کے اندر کی جو ساخت ہے وہ بالکل ہی مختلف ہے۔ جیسے کہ ہم دیکھیں ہڈیوں کا مادہ کچھ اور ہے، مسلز کا مادہ کچھ اور ہے، انسان کے نظام کا مادہ کچھ اور ہے، اسی طرح سے باقی تمام نظام، اور ان تمام نظام کو اکٹھا کر کے ایک مادہ بنا دیا انسان کا جسم جیسا۔ اور انسانی جسم کس پر مشتمل ہوتا ہے؟ اس کی کھال ہوتی ہے، اس کے اندر گوشت ہوتا ہے، اس کی ہڈیاں ہوتی ہیں، اس کے اندر خون ہوتا ہے۔ تو یہ اتنے زیادہ مادوں کے ساتھ انسان کو پیدا کیا۔ انسان اگر اپنی ذات کے اوپر ہی غور کر لے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پہچان حاصل کر سکتا ہے، اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے کہ اس نے میری مرضی کے بغیر مجھے اتنی زیادہ تفصیل کے ساتھ اتنے مختلف مادوں کے ساتھ پیدا کر دیا۔ اسی طرح سے جسم کے اندر کے تمام عضو بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف مادوں سے پیدا کیے۔ اگر ہم سب اپنے ہاتھوں کو دیکھیں، ہاتھوں میں جو ہمیں ناخن نظر آتے ہیں، ناخنوں کا مادہ کچھ اور ہے۔ گوشت کے اندر سے ناخنوں جیسا مادہ نکالنے والی کون ذات ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی۔ اور ایک ہاتھ میں کتنے ناخن ہوتے ہیں اور مسلسل بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں، اور اس کائنات میں کتنے انسان پیدا ہوئے، کتنے جا چکے اور کتنے قیامت تک آئیں گے۔ تو سب کے اندر اتنی تفصیل پیدا کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ اسی طرح سے انسانی گوشت کے اندر سے بالوں جیسا مادہ کون نکالتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اور بالوں کو بھی مختلف بنایا۔ انسان کے گوشت کے اندر سے شیشے جیسا مادہ آنکھوں کے اندر کون نکالتا ہے؟ اور آنکھوں کو بھی مختلف بنایا۔ دانتوں جیسا سخت مادہ کون نکالنے والا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ انسان کا جسم جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے لیکن اس کے دانت جو ہے بہت عرصے تک باقی رہتے ہیں۔ اتنی مضبوط چیز کو گوشت کے اندر سے نکالنے والی ایک ہی ذات ہے، الباری۔ ہم اللہ کی تخلیقات میں کسی قسم کا نقص یا کمی نہیں نکال سکتے۔ تمام مخلوقات کے مادے دیکھ کر اور انسان کے وجود کے مادے دیکھ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمت کا احساس ہوتا ہے، اور اس عظیم ذات نے انسان کو کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا۔ اتنی تفصیل کے ساتھ انسان کو بنانے والی ذات، اور خاص کر کے شعور دینے والی ذات، تمام مخلوقات سے سب سے اہم ترین قرار دینے والی ذات، اس نے انسان کو ایک مقصد سے پیدا کیا۔ اور وہ مقصد کیا ہے؟ سورۃ ذاریات میں بتایا، اور میں نے نہیں پیدا کیا جن اور انس کو مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت اسلامی جو معلومات ہیں ان کو تو پورا کرنا ہے ہی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ زندگی کے معاملات کو بھی ہم عبادت میں شمار کر سکتے ہیں۔ شرط اس کی دو ہیں، ہم دنیا کے سارے معاملات کو کریں لیکن خالص اللہ کی رضا کے لیے کریں، اور اسی طرح سے سنت کے مطابق کریں تو وہ بھی عبادت میں شمار ہو جائیں گے، جیسے کہ کھانا پکانا، بچوں کی دیکھ بھال کرنا، گھر کے کام کاج کرنا، باہر ملازمت کرنا، یہ سارے معاملات عبادت میں آ سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ جو احکام دے دیے ہیں صرف انہی فرض کو پورا کرو یہی عبادت ہے۔ تمام دنیا کے معاملات کو اللہ تعالیٰ نے عبادت میں شمار قرار دے سکتے ہیں، لیکن انہوں نے شرط بتا دی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے ہونے چاہیے اور سنت کے مطابق ہونے چاہیے۔ تو اللہ کی کتنی عظیم نعمت ہے، کتنی عظیم قدرت ہے کہ اس نے اس پوری کائنات کو اتنی تفصیل سے بنایا، انسان کی ذات کو اتنی تفصیل سے بنایا، اور انسان کو بتا بھی دیا کہ اس نے کیا کرنا ہے، عبادت والا مقصد اپنی زندگی کا پورا کرنا ہے۔ آئیے اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانیں اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنائیں، جو اتنی عظمت کا مالک ہے اور اتنی بڑی قدرت کا مالک ہے۔ ہم سب اپنی ذات سے سوال کریں کہ اتنی بڑی ذات مختلف مادوں کو پیدا کرنے والی موجود ہے، کیسی اس کی عظیم قدرت ہے کہ وہ جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے پیدا کرنے پر قادر ہے۔ تو اس بڑی ذات کو چھوڑ کر چھوٹوں کو کیوں پکارا جائے، چھوٹوں کے اوپر انحصار کیوں کیا جائے، چھوٹوں سے متاثر کیوں ہوا جائے؟ آئیے اللہ کو محبت کے ساتھ الباری کہہ کر پکاریے۔ فائدہ کیا ہوگا اللہ کو اس نام سے پکارنے کا؟ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، اللہ کی عظمت دل میں پیدا ہوگی، عبادت میں دل لگے گا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی پہچان دل میں آئے گی، لوگوں پر انحصار کرنے سے نجات ملے گی، یہ سوچ کر کہ میرا رب بغیر کسی مادے کے اتنا کچھ پیدا کیے ہوئے ہے، وہ میرے لیے جو چاہے جب چاہے پیدا کرنے کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ کرنے کے کیا کام ہے؟ کائنات میں اللہ کی تخلیقات پر غور و فکر کرنا ہے، تدبر کرنا ہے اور اللہ سے ڈرنا ہے کہ اس نے مجھے میری مرضی کے بغیر پیدا کیا، وہ میرے ساتھ سب کچھ کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی نعمت چاہیے تو اللہ سے ہی مانگنی ہے، جیسے کہ اولاد، رشتے، زندگی، صحت، وقت، اسی طرح سے امن۔
زندگی کے تمام معاملات سب کچھ اللہ سے ہی مانگنا ہے، جو ہر طرح سے پیدا کرنے والا ہے۔ خود کو گناہوں سے بچا کر اس بڑی ذات کی رضامندی حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے، اللہ کے حقوق کو پورا کرنا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، زندگی کے مقصد کو سمجھ کر عبادت کرنی ہے۔ اسی طرح سے اللہ کی پاکی بیان کرنی ہے، حمد و ثنا کرنی ہے، اس کی تعریفات کرنی ہے، پاکی بیان کرنی ہے کہ اس نے کوئی بھی چیز میں کسی قسم کا نقص یا کمی نہیں رکھی، وہ خود ذات جو ہے وہ پاک ہے، اس کے اندر کسی قسم کا نقص یا کمی نہیں ہے، اور وہی تعریف کے قابل ہے، تعریف کے لائق ہے، ہر قسم کی تعریف کے لائق۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ دعائیں کرنی ہے کثرت سے، جیسے کہ ہم صبح شام کے اذکار میں کرتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، پاک ہے اللہ اپنی حمد کے ساتھ، عدد خلقہ، اس کی حمد کیسی ہے؟ اس کی مخلوقات کی تعداد کے برابر۔ اس کی مخلوقات کی تعداد تو ہم گن بھی نہیں سکتے، حشرات نہیں گن سکتے، نباتات نہیں گن سکتے، پتوں کی تعداد نہیں گن سکتے، اسی طرح ریت کے ذرات نہیں گن سکتے، انسان، جانور، پرندے، ہر چیز اللہ کی مخلوقات ہیں، اور ان مخلوقات کی تعداد کے برابر، ورضا نفسہ، اور اس کی نفس کی رضامندی کے برابر۔ اس کی نفس کی رضا کچھ بھی ہو سکتی ہے، وہ چاہے تو چھوٹے سے چھوٹے نیک عمل پہ راضی ہو جائے، اور چاہے تو بڑے سے بڑے نیک عمل کو بھی ضائع کر دے۔ اسی طرح سے وزنۃ عرشہ، اور اس کے عرش کے وزن کے برابر، اس کا عرش اتنا بڑا ہے، اس کا وزن کرنا بہت دور کی بات ہے۔ ومداد کلماتی، اس کے کلمات کی تعداد کے برابر، یعنی اس کائنات کے اندر، اس زمین کے اندر جتنے بھی سمندر ہیں، تمام کے تمام اگر سیاہی بن جائیں گے تو بھی اللہ تعالیٰ کی باتیں کبھی ختم ہونے کی نہیں ہیں۔ اسی طرح سے مزید دعا کرنی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، پاک ہے اللہ اپنی حمد کے ساتھ، پاک ہے اللہ بہت ہی عظیم۔ یہ اللہ تعالیٰ کا محبوب کلمہ ہے، جب ہم اللہ کو پاک قرار دیتے ہیں تو ہر قسم کے نقص اور کمی سے پاک قرار دیتے ہیں۔ اس کلمے کو بھی، اس دعا کو بھی کثرت سے پڑھنا ہے، اور جو شخص دن میں 100 دفعہ اس کو پڑھ لیتا ہے تو اس سمندر کی جا کے برابر گناہ بھی اس کے ختم کر دیے جاتے ہیں۔ الحمدللہ، آج کے اللہ کے نام الباری سے آپ نے جو کچھ بھی سیکھا ریفلیکشن میں ضرور شیئر کیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔